बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त, इस वक्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं और हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जो है वो उलमाए किराम, शख्सियात, सादात किराम जो कि आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल हुआ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वक्त में रहते हुए प्रोग्राम के कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई की जाए। हर रोज़ की तरह आज हमारे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप इनको भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। आज एक मरतबा फिर हमारी आज के दावत पे, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं और ख़ुद फरमाते हैं। अब आपकी रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपके मेरे हम सब के हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब क़िबला, एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ आप लोगों को बताया जाता है लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग बात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ कुछ भी शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उस पर बात करते हुए आप लोगों की रहनुमाई भी की जाए और आप लोगों को जवाबात भी दिए जाएँ। और हमारे एड्रेस पे भी आप लोगों के सवालात पैगामात की सूरत में, ख़त की सूरत में, यानी लिख कर भी आप लोग हम तक पहुँचाते रहते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ होती रहेगी। मुफ्ती साहब क़िबला आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम हर रोज़ चूँकि एक मौजू पर भी बात करते हैं, साथ साथ किसी न किसी मौजू को कंटिन्यू करते हैं ताकि प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर जाया जा सके। और मौजूदा हालात के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी कोशिश है कि हम 2-3 दिन से मुसलसल जो है वो गुज़रते हुए लम्हात और स्पेशली अभी मौजूदा जो भी हालात हैं वो सियासी हों, समाजी हों या फिर जो है वो घरेलू हवाले से लोगों को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा मसाइल में हम लोग जो है वो अपने आप को जो है वो इस वक्त नज़र अंदाज़ तो इंसान कर देता है छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि छोटी चीज़ें इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं। तो हर बंदा हर हवाले से फाइनेंशली भी लोग परेशान नज़र आते हैं, घरेलू भी मसाइल का शिकार हैं। और अगर ओवरऑल कारोबारी हवाले से बात की जाए तो हर तरफ हर जगह किसी न किसी बहरान में हम लोग जो है वो अपने आप को पाते हैं। तो ये सारे मामलात की वजह क्या हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल है कि जो हमारे रब की बारगाह में पसंद नहीं है, या फिर हम गफलत में हैं, हमें क्या अंदाज़ अपनाना है अपने रब को मनाने का, ये इसकी जानिब कुछ तवज्जो हम कोशिश तो करते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी नए पहलू के साथ जो है वो आप लोगों की भी और हमारी सब की भी तवज्जो जाए। तो मुफ्ती साहब क़िबला आज हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी अपनी जानिब से कुछ यकीन रहनुमाई फरमाएंगे इन सब चीज़ों को लेते हुए, और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आप सलामत रहें। जज़ाकल्लाह करीम आपके इल्म और अमल में ढेरों बरकतें अता फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सब हम वतनों पे, अहले पाकिस्तान, अहले इस्लाम पे हर आने वाली घड़ी जो है उनके लिए आसानी की घड़ी हो, उनके लिए पहली गुजरी हुई घड़ी से बेहतर हो। आमीन। इस दुआ के साथ और साथ साथ हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की में जो एक आफत, एक मुसीबत आई है, उन मुसीबत में फंसे हुए अपने बहन भाइयों के लिए दुआ के साथ कि मालिक उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, जो इस वक्त आजमाइश की घड़ी से गुज़र रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान अभी तक बेघर हैं, उनके लिए भी दुआ के साथ
کہ اللہ کریم انہیں بھی اپنا گھر عطا فرمائے اور ہر بے گھر کو مالک اپنا گھر عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کے موضوع کے حوالے سے ابوبکر بھائی نے بات کی ہے، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا جی، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے رہنے کے لیے ایک گھر ہو اور پہننے کے لیے اس کے پاس لباس ہو اور کھانے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کھانا ہو۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، اس کے رہنے کا مکان، گھر، پہننے کا لباس اور کھانے کے لیے کھانا، یہ رازق تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی انہیں ایفرٹ، کوشش اور اسٹرگل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پہ ابھارا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے اور دیگر کئی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی سے حکومت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بالکل ایسی کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوشش کرنے کے باوجود 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس میسر نہیں ہے اور جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بالکل وہ ان کی اس چیز میں مدد کریں اور بالکل یہ چیزیں پرووائڈ کریں۔ آغاز کریں گے ساتھ ساتھ کالز کا بھی انشاءاللہ، پھر کنٹینیو کرتے ہیں علامہ صاحب کی گفتگو کو یہیں سے۔ کالر ہیں ہمارے آج کے پہلے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام حضور، خیریت نا جی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی۔ کون صاحب، کہاں سے؟ سر عبداللہ گل کر رہے سر، باغبان پورے سے۔ عبداللہ باغبان پورے سے، جی سر، جی لاہور بھگوان پورہ۔ اچھا جی، بتائیے گا کیا سوال ہے؟ سر وہ میری ایج کم از کم 60 سال ہے۔ ٹھیک ہے سر میں نے کسی نا بندے کو ایسے ہی پیسے دیے ہیں کام کے لیے، جی، تو سر اس کا رزلٹ کام کا یہ ہے کہ ہمیں 1 لاکھ روپے بچت آئی ہے۔ اس کے بعد سر اس نے ہمارے ساتھ نا یہ کیا کہ ہماری رقم دبا دی ساری، ٹھیک ہے، تو سر خود بھی غائب ہو گیا، رقم بھی غائب کر گیا سر، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا بھی۔ تو شفقت فرمائے سر، کوئی بات ایسی بتائیں، کوئی ایسا کوئی علم ہو اللہ کے گھر میں کہ جس کو پڑھنے سے، یاد کرنے سے، سننے سے کچھ آسانی پیدا کر دے اللہ۔ ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ ہاں جی سر، نام اس کا ہے سر میاں عثمان عرف پاشا۔ میاں عثمان، ٹھیک ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پروگرام آپ دیکھیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے کیا ہے اپنے بارے میں، جن صاحب کے ساتھ بھی آپ کاروباری حوالے سے معاملات تھے، تو کہنا ان کا یہ ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ ان سے رابطہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ یعنی جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے یا فراڈ جو بھی کاروباری حوالے سے، تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ روحانی طور پہ مدد کی جائے اور کچھ ہمارے لیے آسانیاں ہو سکیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب جواب دیں گے آپ کو، آپ اپنا جواب سنیے گا۔ بسم اللہ مفتی صاحب۔ جی، عبداللہ بھائی سے گزارش ہے کہ ایک تو ہم ہر کسی کو کہتے ہیں کہ وظائف سے پہلے فرائض ہیں، اپنے فرائض کو پابندی سے ادا کریں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، سجدے میں سر جھکائیں، نماز کی پابندی کریں، روزانہ اس کے پاک کلام کی تلاوت کریں، اپنی آنکھوں کو منور کریں اس کلام کے نور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وظیفہ ان کے لیے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ رات کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا نافع ہو یا منفع ہو یا وکیل ہو، یا اللہ یا نافع ہو یا منفع ہو یا وکیل ہو، 303 دفعہ اولا خدروش شریف کے ساتھ یہ وظیفہ روزانہ کریں، کوئی میٹھی چیز بانٹ کے شروع کریں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، اور اپنا کوئی کام جو کر رہے ہیں اس کا جاری رکھیں۔ یقیناً اس کے لیے بھی ایفرٹ جاری رہنی چاہیے تاکہ آپ کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یہ واپس آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے آپ کے لیے۔ اور جس شخص نے یہ آپ سے عمل کیا ہے، اللہ اس کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، دعا گو بھی ہیں، اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو دنیا میں دے سکتے ہیں وہ دے دینا چاہیے، آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو دیتے وقت بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو اس کے پہلو ہوتے ہیں قانونی اور اخلاقی ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات جو ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ لین دین کریں اس کو لکھ لیا کریں، 2 گواہ ہوں، ہم بعض اوقات ان کو
اپنی تعلق کے بہتر سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ لکھنا مناسب نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے جس شخص نے اس چیز سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رخ پھیرا تو اس کے لیے مشکلیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا آئندہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، ٹھیک، کچھ بھی کام کریں شریعت قاعدوں کا طبق لکھ کر کریں، گواہوں کی موجودگی میں تحریر ہو تاکہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ سیکیور ہوں. تو دعا بھی ہے، وظائف بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میرا نام آسیہ اور جی. میری امی کا نام حفیظہ بی بی. اچھا اور جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی میرے اپنوں میں ہوئی ہے، رشتے داروں میں، جی. لیکن میری کوئی عزت نہیں کرتا، میری کوئی قدر نہیں کرتا. 16 سال ہو گئے میری شادی کو، بس بریائی ملتی ہے، ہر وقت بریائی ملتی ہے مجھے. اچھا جی. شوہر کا نام کیا آپ کے؟ میرے شوہر کا نام ہے میاں غلام مرتضیٰ. اچھا، جو شوہر ہیں آپ کے وہ ان کا رویہ اور ان کا مزاج آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یا پھر وہ بھی مطلب وہ بھی بس کبھی صحیح رہتے ہیں، کبھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بس بتا دیں کہ مجھے غصہ نہ ہو، میں برداشت کر لوں. بس اتنے سال ہو گئے ہیں، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن اب مجھ سے نا برداشت بھی نہیں ہوتی بات. کوئی ہماری نا نند ہے، اس کی وہ مزدور ہے جی، تو اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں جھگڑیں یہ رہتے ہیں، یہ مسئلے مسائل یہ رہتے ہیں. آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ میرا نام آسیہ ہے. آسیہ، ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام؟ حفیظہ بی بی. اور میاں غلام مرتضیٰ نام بتایا نا؟ جی. ٹھیک. اور ان کی والدہ؟ مختارہ بی بی. مختارہ بی بی. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ میری بہن. بالکل بھی آپ پریشان نہیں ہوں، اور پریشان تو خیر انسان ہوتا ہے. اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا اور خواتین کی طرف سے، عورت کی طرف سے بہت سی چیزیں برداشت کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گھر کے ماحول کو، اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں دونوں طرف سے، کوئی نہ کوئی معاملہ جب ہوں تو ایسے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال شوہر کا ساتھ ہونا اور اس کا جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ایک تعلقات برقرار رہنا اچھے بہت ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جو آپ بیان کر رہی ہیں. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے. باقی رہنمائی انشاءاللہ مفتی صاحب فرما دیتے ہیں آپ کی. جی قبلہ. جی آسیہ بہن کے لیے بالکل دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو گھریلو مسائل ہیں اس میں مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں تک برداشت کی بات ہے تو برداشت تو کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے برداشت جو ہے وہ ایسی باتوں کو ہی کیا جاتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جو برداشت نہیں ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی. اچھی باتوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ویسے ہی اچھی ہوتی ہیں، اور یقیناً آپ برداشت کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور جہاں تک بات ہے آپ کے شوہر نامدار کی، مزاج کی، تو ہم وظیفہ دیے دیتے ہیں آپ کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے. یہ وظیفہ کریں آپ، انشاءاللہ خود آپ کے اپنے مزاج میں بھی نرمی پیدا ہوگی اور ان کے مزاج میں بھی. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ایک ایک تسبیح یا اللہ، یا جامع ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا اللہ، یا جامع ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، اول آخر دوشی پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں. تو 41 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ الرحمن. آپ بتائیے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے رویے میں اور آپ کے رویے میں، اور جو افراد بھی آپ کے ذہن میں ہیں کہ ان کا رویہ آپ سے اچھا نہیں ہے، ان کا تصور بھی خیال ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے تعلقات میں بہتریاں آ جائیں گی، لطافت آ جائے گی، محبت انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں پہ بھی غور کریں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح کی کوشش انسان کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے. تو ان باتوں سے اجتناب کریں جو باتیں آپ کے ہسبینڈ کو، شوہر کو اچھی نہیں لگتی، اور ان کی پسند ناپسند کا خیال کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خوشیاں دے، آسانیاں فرمائے آپ کے لیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی، جو آپ نے کیا ہے.
سوال اپنے بارے میں گھریلو حوالے سے، اور بہت سے ایسی چیزیں، بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور آج کل تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہر کسی دوسرے گھر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب بھی ہیں، جاننے والے، قریبی بھی، جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو فیملیز کو جو ہے وہ مینیج کرنا اور یہ ساری چیزوں کو لے کر چلنا بہت ایک خاص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان بہت اچھے طریقے سے پہلے دن سے ہی چلے تو چھوٹی چھوٹی مسائل، پریشانیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں آپ کے لیے پیدا فرمائے۔ اور سب کنٹینیو کیجیے گا، ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے بھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ ہر انسان کا حق ہے بنیادی کہ اس کو رہنے کا مکان میسر ہو، پہننے کو لباس میسر ہو، اور کھانے کو 2 وقت کا کھانا میسر ہو۔ اب اس وقت جو چونکہ مہنگائی کا ایک پرابلم ہے، بالکل ہے، پوری دنیا میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں شاید ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور ہے بھی۔ تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جاب اور نوکری کی جانب جو ہے متوجہ ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رزق کے اگر جو ہے وہ 10 حصے ہیں تو ان میں سے 9 حصے جو ہے وہ کاروبار میں ہیں۔ تو ہمیں بزنس اور کاروبار کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کو بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے نوکری کی طرف صبح سے شام جو ہے چکر لگاتا رہے۔ اپنا جو جتنی آپ کی جو ہے وہ جو پہلو ہے، جو جستجو ہے، جتنی آپ کی افورڈیبلٹی ہے، اس کے حساب سے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے غرباء ہیں، غریب ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ مرغیاں پالیں۔ بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں برکت بھی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ بکریاں پالیں۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے سے کاروبار ہیں، لیکن ان کے اپنے فوائد ہیں، اور بکریاں چلانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام، کثیر انبیاء کرام نے جو ہے وہ بکریاں جو ہے وہ چرائی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں کمانے والا گھر میں ایک ہوتا ہے، اور باقی کے 9 صرف بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام تو اس رویے کی، اس مزاج کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مطلب مردوں کے لیے تو مردوں کے لیے، گھر میں بیٹھی خواتین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہے، اسے چاہیے کہ فارغ بیٹھے رہنے کی بجائے چرخہ کاتے۔ اس دور میں چرخے کا رواج تھا۔ اب میں نے اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو چیز سمجھی ہے، اخذ کی ہے، وہ یہ ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، جسے ہم گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ گھر میں بننے والی چیزیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، مطلب اس زمانے میں اس کا بہترین جو ہے وہ مشغلہ جو ہے وہ چرخہ تھا، چرخہ کاتنا تھا۔ اب اس کے لیے اور جو چیزیں گھر میں بیٹھ کے بن سکتی ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک چائنا میں دیکھیں، اس نے اگر انڈسٹری میں ترقی کی ہے، گروتھ کی ہے، تو اس کی بڑی وجہ اس نے طور پر لوگوں کو کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیا، لوگوں کو اپنے گھر میں چیزیں بنا کے انہیں مارکیٹ میں لانے کو، بیچنے کو جو ہے وہ انہیں عادت ڈالی۔ اور ہمارے ہاں ان چیزوں کی اتفاق سے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بلکہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرنا چاہیں بھی تو ہمارے ہاں مختلف اداروں کی طرف سے، مختلف احباب کی طرف سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہم فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتے، ہم سہولت کار نہیں بنتے اس بات کی کہ لوگوں کو روزگار ملے، ہم بلکہ اس کے چاہتے ہیں کہ لوگ فارغ رہیں۔ کام کرنا ہمارے ادارے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ایک مشکل کام ہے، تو ہمیں اس کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے، حکومت کو بلا سود قرضے فراہم کرنے چاہیے لوگوں کو جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری کے لیے۔ اب کاٹیج انڈسٹری سے جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت پڑے گی، پھر وہ اسمال انڈسٹری کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں بنیں گی، اور پھر اسمال انڈسٹری سے ہی جو ہے ہمیشہ بڑی انڈسٹریاں جو ہے وہ فروغ پاتی ہیں۔ تو لوگوں کا مزاج ہمیں کاروباری بنانا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو کاروبار کی طرف ہمیں ڈالنا پڑے گا۔ ہمیں ہماری ہر حکومت کہتی ہے کہ ہمیں امپورٹ کام کرنی ہے، امپورٹ کام کرنی ہے، تو بھائی ہمارے ملک میں تو کروڑوں ڈالر کے کھلونے باہر سے آتے ہیں، کیا یہ کھلونے ہمارے لوگ اب نہیں بنا سکتے؟ کیا ٹوائز، کروڑوں روپے کے ٹوائز ہمارے ملک میں ہر ماہ جو ہے وہ امپورٹ ہوتے ہیں؟ تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کو اگر تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ کیا ہمارے ملک میں چیزیں نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہیں یقیناً، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گھر میں دوسری جو میں نے بات کی ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے اور باقی کی گہرا کھانے والے ہوتے ہیں، اس رویے کو، اس ایٹیٹیوڈ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔
آپ دیکھیں مغرب کی جو اچھی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں گھر کے سارے افراد کماتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کوئی جو ہے وہ اپنا فوڈ چین سے وابستہ ہوتا ہے, کوئی کچھ اور کرتا ہے, نہ کچھ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی احسان کرتے ہیں اپنے والدین پہ کہ وہ پڑھنے جاتے ہیں, پڑھ کے آ کر وہ اپنا بیگ بھی اس انداز میں پھینکتے ہیں کہ یہ بھی ان کی والدہ محترمہ یا والد محترم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو اپنی اصل جگہ پہ رکھیں. اللہ. تو بچوں کو بھی رویے بدلنے ہوں گے. بالکل ایسے آپ کو اپنے ماں باپ کے دست و بازو بننا ہوگا. بالکل. تبھی جو ہے اس مہنگائی میں آپ سروائیو کر پائیں گے, ورنہ اب مشکل ہوگا آپ کے لیے سروائیو کرنا. کالز بھی ہیں جی, ساتھ شامل کر رہے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے نصرت شکور بات کر رہی ہوں. اچھا جی, بتائیے گا کیا سوال ہے. تو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نام ہے اسما شکور, 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو. اچھا جی. تو ان کے کوئی بچہ نہیں ہے, استخارہ کروانا تھا کہ کیا کوئی بندش ہے یا کیا مسئلہ ہے. مطلب کہ بہت علاج کروا لیے ہم نے ان کے. اچھا, میڈیکل علاج کروایا ہے جی, ہر طرح کی. ٹھیک. اچھا, ان کے شوہر کا بھی نام بتائیں, اپنے داماد. منیب قیوم. اور ان کی والدہ کا؟ زیب النساء. 5 سال کا عرصہ آپ نے بتایا نا شادی کو ہو گئے؟ جی 5 سال ہو گئے یہ دسمبر میں. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا, رہنمائی کریں گے انشاءاللہ, اور دعا گو بھی ہیں. پروردگار عالم آسانیاں پیدا فرمائے. اگر کوئی دیر مالک کی طرف سے ہے تو مالک اچھے اسباب پیدا فرمائے اور اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اور آپ کے داماد جن کے لیے آپ نے سوال کیا ہے. رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مفتی صاحب قبلہ. جی قبلہ. جی, ہماری بہن کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے, زندگی والی اولاد عطا فرمائے. تو جیسے کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ وہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, تو اس کو کنٹینیو ہی رکھنا چاہیے. اور ان کی رپورٹس کے مطابق جس میں جو بھی وہ ہے کمی یا علاج کی جو ضرورت ہے اس کا علاج جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے طبی پوائنٹ آف ویو سے, میڈیکلی. ایسے ہی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جو روحانی طور پہ محسوس ہو رہا ہے وہ ہے ڈیلے فیکٹر, تاخیر جو ہے وہ ظاہر لگ رہی ہے ان کی اولاد کے حوالے سے. بعض اوقات ایسے جوڑوں میں جو ہے وہ 7 سال بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تاخیر سے اولاد عطا فرماتا ہے. تو اپنا علاج جو ہے جاری رکھیں, اور ہمیں بھی ایک خط لکھ کے اپنی ڈیٹیل سینڈ کر دیں. کچھ تعویذات اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ارسال کر دی جائیں گی انشاءاللہ اس کے لیے. اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک تو روزانہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار دونوں اکٹھے بیٹھ کے یا اللہ یا خالق یا اولو, یا اللہ یا خالق یا اولو یا وکیلو. ٹھیک ہے, 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں وظیفہ کیا کریں. اور ساتھ یہ جو تسبیح بتائی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد جو قرآن پاک کی سورہ بتائی ہے سورہ مریم, اس کی تلاوت کیا کریں. اللہ کے ہاں جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعا بھی کریں. ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ضرور ان کی گود جو ہے وہ ہری بھری فرمائے گا. اور ساتھ نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت باوضو ہو کر وظیفہ یہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جزاک اللہ جی. باوضو ہو کر وظائف کے لیے مفتی صاحب قبلہ نے جو آپ کو بتائے ہیں, اور یقیناً آپ اپنی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ شیئر کیجیے گا, وہ بھی پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہوں گے. فیملیز میں بہت سے ایشوز اس حوالے سے ہوتے ہیں, اور بہت سی جو ہے وہ ڈائیورسڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہاں تک آنے کی بھی خاص وجہ یہی ہوتی ہے, بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک نظام ہے یہ صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے, اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے بالکل. لیکن اصل میں آج بھی ابھی اس دور میں دیکھا جائے مفتی صاحب, تو اس چیز کو لیتے ہوئے اور گھریلو ایسے جو ہے وہ ایشوز کو لیتے ہوئے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیش ہوتے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر اسی کریم رب کی بارگاہ میں ہی سوال کیا جائے, مانگا جائے,
تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس مسائل کو دیکھتے ہوئے پریشان بھی ہو جائیں اور پھر کلیش شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایون کہ یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ڈائیورس والے معاملات تک سسٹم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی رہنمائی کے لیے کچھ فرمائیے گا اس حوالے جی سے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیری جہالت ہے۔ اگر کسی بیٹی کی طرف جو ہے وہ ایسا اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں کون ماں چاہے گی کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو، کون بیٹی چاہے گی کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کی دیر ہے۔ انسان تو کہیں نہیں چاہتا کہ اس کے نصیب میں جو ہے وہ اولاد نہ لکھی جائے۔ اور بات رہی یہ کہ جو ہے وہ ہمارے اس وجہ سے جو گھر خراب ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت اور عدم برداشت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی کی بہن اور بیٹی کو یہ سمجھتے ہوئے چھوڑتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے ہاں اولاد میں تاخیر ہے یا نہیں ہو رہی بالفرض، یا میڈیکل ایشو ہے کوئی اس میں، تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ ایسا خدا نہ خواستہ آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر انہیں اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ تو ہمیں اپنے ہی اوپر قیاس کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں کتنا برا لگے گا، کتنا دکھ دے گا، کتنا تکلیف دے گا یہ امر۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ پھر ہم کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں۔ اسپیشلی خواتین جو ہے وہ تانا بازی کرتی ہیں، اس میں جو بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو سختی سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ تانا دینے سے، تانا دینے والا تو پتہ نہیں شاید اس کا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کر لی ہے، لیکن وہ بات اگلے کو جا کے اس کا سینہ چیر دیتی ہے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں جو اس عمل کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے یقیناً۔ اور تانا دے کر آپ اگلے کا جو ہے وہ دل چیرتے ہیں تو آپ پھر ایک اچھے مسلمان نہیں کہلاتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ میں سے اچھا بہترین مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ کی زبان کے چلائے ہوئے تیر یا نشتر اگر کسی کو زخمی کرتے ہیں، اس کا دل زخمی کرتے ہیں، اس کا سینہ زخمی کرتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، تو یہ بات بھی اللہ کے ہاں سخت ناگوار گزرتی ہے کہ آپ کسی اللہ کے بندے کا دل دکھائیں۔ یقیناً وہ قطعاً اس میں ذاتی مشیت اس شخص کی نہیں ہوتی، اس کی ذاتی ویل یا وش اس میں شامل نہیں ہوتی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ہو۔ تو ہمیں پھر ان معاملات کو اللہ پہ ہی چھوڑنا چاہیے کہ مالک ہی دینے والا ہے، اسی کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ وہی عطا بھی فرمائے گا۔ بعض اوقات اس میں دیر آ جاتی ہے اور اس کے رب کے کاموں میں بہتری ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیا بہتری ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس میں جو ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ خاتون میں کوئی ایشو آتا ہے اور مرد کی رپورٹس اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر تھوڑا سا خواتین ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا دل بڑا کرتے ہوئے اگر وہ شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے کوآپریٹ کریں، اس کا حق بنتا ہے، شرم تو اسے منع نہیں ہے یہ چیز نا، اگر ویسے یہ نہ بھی ہو تب بھی منع نہیں ہے، لیکن اگر اس وجہ سے بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو اور اگر آپ کا بھی علاج کرانے کے باوجود کوئی ایشو بن رہا ہے تو پہلی بات تو چاہیے کہ آپ کو چھوڑے نہیں اس وجہ سے، آپ اس کی عزت ہیں، آپ اس کی بیوی ہیں، تو آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے تو اس بات پہ آپ کو ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ، کیا معلوم، ہم نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں کہ جب جو ہے وہ کئی سال شادی کے بعد جو ہے وہ پہلی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، بعد میں شوہر نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، تو پھر چند ماہ بعد یا چند مہینوں بعد، سالوں بعد جو ہے وہ پہلی بیوی کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے اسے عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ دو طرفہ ہی بہتری اور اپنے مزاج میں برداشت اور رویوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ کریم آسانیاں سب کے لیے پیدا فرمائے، اور بہت جلدی سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے، اور سوال اور شکوہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑی جلدی ہمارے جو ہے وہ لبوں پہ آ جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی تھوڑا سا خیال ہم لوگوں کو خود کرنا ہے کہ شکوہ جو ہے وہ اس کریم کی بارگاہ میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ایک بہت جو ہے وہ فطرت کا ایسا مالک ہے کہ جلد بازی ہو جاتی ہے، انسان ہوا بالکل ایسے جلد باز انسان جو ہے وہ پیدا واقع ہوا ہے جی۔ اور خوشی کا کوئی لمحہ آ جائے یا پھر خوشی بھی اگر جو میسر آ جائے پروردگار عالم کی جانب سے، تو پھر خوشی کی بھی انتہا اتنی ہو جاتی ہے کہ باقی کے جو معاملات ہیں وہ بھول جاتا ہے بندہ۔ تو اسی لیے مایانہ روی سے جو ہے وہ چلنا چاہیے ہر زندگی کے معاملے میں۔ مسائل، پریشانیاں تو یقیناً زندگی کا حصہ ہوتی ہیں،
لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں. اور دیکھا جائے تو آج کے دور میں جہاں پر ہمیں طرح طرح کے مسائل پریشانیاں جو نظر آتی ہیں، گھریلو بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں اور فائنینشلی ہیں، یا جو بھی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں اسی جو ہے وہ بیس پر ہیں کہ سارے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھتے کم ہیں. تو اسی لیے اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور کچھ وظائف ہم مفتی صاحب سے جان لیتے ہیں خیر و برکت کے حوالے سے بھی، اور اسپیشلی موجودہ اعتبار سے جو حالات چل رہے ہیں، جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے، تو ہر بندے کو اپنے جانب سے کیا کردار ادا کرنا ہے اور کس انداز میں میدان میں اترنا ہے. اور چونکہ یقیناً سب نے اپنا اپنا جواب جو ہے وہ روز محشر خود دینا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرماتے ہوئے جو ہے وہ پابندی صوم و صلات کے ساتھ کچھ وظائف وغیرہ کچھ برکت کے لیے علامہ صاحب قبلہ بتائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو جو ہے نا وہ حلال میں برکت ہوتی ہے. حلال رزق ہی اللہ سے مانگنا چاہیے اور حلال کی ہی تغدو کرنی چاہیے. حرام میں برکت نہیں ہوتی. اور دنیا کا بھی ایک فارمولہ یا اصول ہے، ایزی کم ایزی گو، جو بڑی آسانی سے میسر رہتا ہے اور بڑی آسانی سے چلا بھی جاتا ہے. اور محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی جو روٹی ہے، رزق ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے. تو جو ہے نا سب سے پہلے تو ہمیں حلال کمانے کے لیے تغدو کرنی ہے. وظائف یہ ہیں کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے. جسے مبارکہ ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ او بسم اللہ فہو اکتب وابصر، کہ ہر وہ کام جو اللہ کی حمد، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے اور نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے. تو ہر کام کو اللہ کے نام سے، اللہ کی حمد سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے شکر کے جو ہے وہ جذبات. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہ شکری کے الفاظ، جیسے کہ ابو بکر بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے، شکوہ کے الفاظ، نہ شکری کے الفاظ ہمارے منہ پہ نہیں آنے چاہیے. اور اس شکر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی ذاتی آزمائی ہوئی چیز ہے ابو بکر بھائی، کہ آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، آپ کسی کے ساتھ رہتے ہوں، کسی کے ساتھ چلتے ہوں، تو اگر آپ اس شخص کی اگر آپ تھینک فل نہیں ہوں گے، شکر گزار نہیں ہوتے، تو اس بندے کا بھی آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ آپ پہ وہ مہربانی کرنے یا نوازنے کو مان نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اللہ تو پھر حکم الحاکمین ہے. اور اللہ بھی فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور ضرور اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ظاہر وہ بھی ہے، جسے جو ہے وہ وہی غیر مطلوب ہوتی ہے، اللہ کا ہی فرمان ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا. تو ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کے تھینک فل ہونے کا، شکر گزار ہونے کا ایک رواج قائم کرنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی سی بات جس کو سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی نیکی نہیں ہے، ان باتوں پر بھی اپنے دوستوں کا، اپنے کولیگز کا، اپنے جو ہے وہ جہاں ہم جاب کرتے ہیں ان کا، جہاں پہ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، اپنے سینئرز، اپنے اساتذہ، اپنے دوستوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان پازیٹیو جذبات سے آپ سمجھ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، برکات آئیں گی. تو شکر ادا کرنے کے جو جذبات ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے وہ فروغ پانا چاہیے، فروغ دینا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ وظائف کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس جو تسبیح کو آپ کھلا پڑھا کریں تو اللہ کی جو نام ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. حسبنا اللہ کا ترجمہ یہی مانتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے. و نعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے. نعم المولا، بہت اچھا مددگار ہے. و نعم النصیر، وہ نصرت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کلمات کو اکثر پڑھتے رہا کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق روزگار میں برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ایسے ہی اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے پڑھنا چاہیں تو یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا باسط. ٹھیک ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا باسط، ان الفاظ کو، ان اسماء الحسنی کا آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں. تو اللہ ہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی جو ہے وہ نفع عطا فرمانے والا ہے، اور وہی اس کو بڑھوتری عطا فرمانے والا ہے. تو یہ جو اسماء الحسنی ہیں ان کا آپ وظیفہ کریں. آپ دیکھیے گا آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، برکات عطا فرمائے گا. اور بات وہی ہے، تھوڑا کھا لیں
صاف ستھرا کھا لیں، اس کی پشیمانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، اس میں برکات بھی ہوں گی، اور اس کے جو اثرات ہیں آپ کی ذات پہ، آپ کی عبادت کی لذات پہ، آپ کو عبادت میں چاشنی ملے گی، لذت ملے گی آپ کو، جو ہے وہ برکت والا کھانا جو میسر آئے گا۔ تو دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمائی بھی دے تو برکت والی دے، تھوڑی بھی ہو تو برکت والی ہو، جا کے برکت والی ہوتی ہے تو تھوڑی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ بھی بہت تھوڑی لگتی ہے اور ہاتھ ہمیشہ خالی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت والی روزی عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کی اور سب کی ہم جو ہے وہ خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو حلال ہی ہمیشہ نصیب فرمائے، حلال کھانے، حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت سے معاملات میں چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور احباب بھی چونکہ اس حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یعنی جس طرح آپ نے مجھے حلال کی بات کی، تو اگر کوئی ہمارا ایسا دوست یا کوئی ایسے جاننے والے احباب میں سے کوئی بھی شخص سوال اکثر لوگ چونکہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ٹریک کی طرف ہیں، اور اس کے حلال کے حوالے سے تو اگر کہیں پر بھی حرام کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ان کے لیے کیا حکم ہے، کہ یہ بھی تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیے گا، اور اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایک چیز اور میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کر لوں ذرا۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ فاطمہ لاہور سے، تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا۔ جی فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ وہ یہ تھا کہ میرا بھائی ہے عثمان نام ہے اس کا، اس کو ہمیں نا عمان بھیجنا بھائی، تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ اس میں کوئی دشواری وغیرہ تو نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں ہے؟ آپ کا بھائی ہے باہر؟ بھائی کو باہر بھیجنا ہے ابھی عمان میں۔ اچھا بھائی کو باہر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ نام کیا بھائی کا؟ عثمان۔ عثمان۔ والدہ کا نام بتائیں۔ رضیہ۔ عمر کتنی ہے عثمان کی؟ عمر اس کی ہے 18-19 سال۔ اچھا 18-19 سال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ پروگرام دیکھیے گا، اور عثمان کے لیے، بھائی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، یعنی کاروبار کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے جو آپ نے پلان کیا باہر بھیجنے کا، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی مفتی صاحب آپ ان کی فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہوتا ہے، اور امانت جو ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بچوں کو جو ہے نا ہمیں ہنر مند بنانا چاہیے۔ پہلے تو ہنر ہاتھ میں ہو، تو پاکستان ہو یا باہر کسی ملک میں جائیں گے تو آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتے ہیں۔ جب آپ باہنر نہیں ہوتے، ہنر مند نہیں ہوتے، تو آپ باہر جا کے پھر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری میں آپ کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ وطن سے دوری، ٹھیک ہے، اس کے پھر ایکسپینس، تو ٹھیک ہے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ عثمان کو کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی کام سکھا دیں جس میں وہ باہر جا کے وہ کام کر سکے۔ اور ویسے پاکستان میں بہت سے مواقع ہیں اس کے لیے، اگر عثمان کو کاروبار کرتا ہے پاکستان میں، کوئی چھوٹا موٹا بھی کرے گا تو انشاءاللہ وہ برکت ہوگی۔ باقی اگر آپ مزید ہیں، وہ بھی مزید ہے، باہر جانے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے وہ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت عثمان سے کہیں وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ جو ہے وہ اولا خدوشی کے ساتھ ایک تصویر روزانہ کیا کرے، اور ہفتے میں کسی ایک دن جو ہے وہ صدقہ دے دیا کرے، ہو سکے تو پرندے وغیرہ آزاد کر دیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اس کے باہر کے ٹریول کے معاملے میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے اپنے بھائی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے بارے میں جواب آپ کو مفتی صاحب نے دے دیا ہے، اور دعا کریں گے انشاءاللہ ہم بھی، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ کیونکہ اچھے اسباب ہوں اور جا کر بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو ہی پھر کسی چیز کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں اسپیشلی عرب امارات کے حوالے سے دیکھنے میں اور سننے میں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں سے جو احباب جاتے ہیں کاروباری حوالے سے رزق کے لیے، تو اسی لیے تھوڑا سا خیال اس حوالے سے ضرور کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ جو چیزیں نصیب میں ہوں گی اچھے طریقے سے وہ رب کی بارگاہ میں مانگا جائے گا انشاءاللہ، تو ضرور مالک کائنات جو ہے وہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائیں آپ سب پر بھی، دیکھنے والوں پر اور سننے والوں پر۔ اب آپ جو ہمیں
کالز کے ذریعے بھی کہتے رہتے ہیں، دعا کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، سوالات بھی ان کے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، تو ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں انشاءاللہ۔ اجتماعی چونکہ دعا لاسٹ میں ہر روز ہوتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے احباب ہیں جو ہر روز کسی نہ کسی موقع پہ ملاقات ہوتی ہے، اور احباب جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ مالک جو ہے وہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ۔ ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی، اور کوشش کیا کریں کہ وظائف جو آپ لوگوں کو بتائے جائیں وہ کرنے کے بعد سے ایک مرتبہ دوبارہ رابطہ کر لیا کریں، اپڈیٹ کر دیا کریں، اور تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ جو آپ لوگوں کو وظائف بتائے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی آپ لوگوں کے لیے اسباب اچھے پیدا ہوئے ہیں یا پھر نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رابطہ نہیں کرتے ہیں، وہ عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ شاید آپ نے بتایا تھا تو ہماری طرف سے لیکن کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ بہرحال وظائف تو آپ ہی نے کرنے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آپ ہی نے مانگنا ہے، باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں، مالک کائنات آپ پر بھی اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا بس لاسٹ مومنٹس کی طرف پہنچ چکا ہے، آخر میں انشاءاللہ اب دعا ہوگی ہر روز کی طرح، ہمارے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ اور مفتی صاحب نے بھی کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے، کچھ 2-3 چیزوں پر بات کی گئی، خاص طور پہ موجودہ جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے، تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اور اسی کریم سے ہمیں مانگنا ہے جو کائنات کو جو ہے وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دعا گو رہیں گے اور آپ لوگ بھی دعا گو رہیے گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو وقت بھی مختصر ہے بس، اور لاسٹ کال ہم لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف آ جائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لاسٹ جو کالر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ سلام سر، کیسے ہو تب تک سر؟ الحمدللہ جی۔ سر میں انور حسین بول رہا ہوں ملا کنیشن سے۔ کیا نام بتایا؟ انور حسین۔ انور حسین جی، میرے بھائی بولیے۔ والدہ کا نام حمیدہ بی بی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ بتائیں؟ سر میں باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن سر بار بار ٹرائی کرتا ہوں لیکن کوئی جگاڑ نہیں بنتا سر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سر چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی، جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا، مفتی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی باہر جانے کے لیے خواہش مند ہیں، اور بہت دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی ہے، تو کیا ان کے لیے مفتی صاحب قبلہ حکم ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ جی، اگر آپ کے لیے باہر جانے میں بہتری ہے تو آسانیاں پیدا فرما دے، اگر بہتری نہیں ہے تو دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بہتر ہے اس کی وہ بات آپ کے دل میں ڈال دے۔ تو وظائف میں جو ہے وہ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ وظائف میں یا اللہ یا وکیلو یا مسببو، یا اللہ یا وکیلو یا مسببو، یا مسبب الاسباب بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ یا وکیلو یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ کریں۔ ایک تصویر زندہ نکال لیں، صدقہ ساتھ دیا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ آخری بات کر کے جو آپ نے بات کی تھی شبہات کی، تو جس چیز پہ شبہ بھی ہو جائے آپ کو کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس سے بچنا چاہیے، یہ بات کا جواب ہو گیا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اٹھے باتوں کی لاج رکھ لیجئے گا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو، باری تعالیٰ مال جان عزت آبرو کی خیر عطا فرما، سب کے رزق حلال میں ڈھیروں برکت عطا فرما، ہم سب کی عزتوں شرموں کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک طیب وسیع حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں اپنا فضل بیٹے عطا فرما، جو تیری رحمت بیٹیاں مانگتے ہیں باری تعالیٰ انہیں بیٹیاں عطا فرما، بیٹیوں والوں کو باری تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے عطا فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے کالر حضرات نے کالز کی جن مسائل کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے ان مشکلات کو آسان فرما۔ باری تعالیٰ
ہم سب کی نیک دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو پورا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، باری تعالیٰ کوہ نور چینل اور استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔